हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। यहाँ मैं जानना चाहूंगी क्या तीसरी आलमी जंग का आगाज होने जा रहा है। इसके साथ जब बात करते हैं एक्स MNA मिस्टर जावेद लतीफ की, पिछले इलेक्शंस में उन्होंने कहा कि मुझे हरवाया गया है, मैं खुद से नहीं हारा। इसके साथ साथ बरी उन्होंने कुछ इल्जामात लगाए थे, गिले शिकवे किए थे एक प्रेस रिलीज करके, लेकिन अब उन्होंने माफिया मांगी है। इस हवाले से ये क्या माजरा है, पर्दे के पीछे असल हकीकत क्या है, ये भी जानेंगे। लेकिन मैं जानना चाहूंगी जो बदतमीजी फिजा अली ने कामरान शाहिद के ईद शो पर की थी, उस हवाले से मजीद डेवलपमेंट, मजीद अपडेट्स क्या हैं। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो इस वक्त आलमी जंग की तरफ एक इशारा जा रहा है, इजराइल और ईरान के दरमियान जो कशीदगी चल रही है, उस पर प्लीज जरा नजरसानी कीजिए। बिल्कुल, जो है ना वो इसराइल ने फ़लस्तीन के बाद जो है इधर भी एक बर्बरियत का सिलसिला ईरान में भी शुरू कर रखा है, और दिन चढ़ते ही उसने जो है वो मुख्तलिफ ड्रोन्स के साथ और तकरीबन 200 के करीब इतलात हैं अपने जेट तैयारों से इसराइल ने अटैक किया है, और उसकी बहुत सारी जो एक टारगेटेड अटैक्स हैं वो अपने निशाने पे लगे हैं। और जैसे इतलात आ रही हैं कि ईरान के जो आर्मी चीफ हैं वो भी शहीद हो चुके हैं इसमें। उसके बाद उन्होंने जो जोहरी तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया है। तो किस किस्म की एक उनकी रैकी है कि उन्होंने जो उनके टारगेट्स थे, और बहुत से उसमें जोहरी जो साइंसदान हैं वो शहीद हुए हैं, उनको भी निशाना बनाया गया। इसका प्रॉपर प्री प्लानिंग, चूँकि एक ऐसी बिल्डिंग को निशाना बनाया गया जहाँ पे इनका तमाम तर एक जो पावर है, लेबॉर्ट्री है इनकी, और वहाँ पर जो सारा एक एटमी मवाद है, और वहाँ पे जो एक तजुर्बात हो रहे होते हैं और उस पर वर्किंग हो रही होती है। तो एक ऐसी बिल्डिंग को भी निशाना बनाया गया है। उसमें बहुत से साइंसदान जो हैं वो मौजूद थे, उस वक्त अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, वो शहीद हुए हैं। उनमें बहुत बड़े नाम भी हैं ईरान के। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया बाकी जो उनके चीफ ऑफ आर्मी हैं वो शहीद हुए हैं। उसके अलावा कुछ कमांडर्स उनकी इतलात हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जानी भी और माली भी। हाँ, शहरी आबादियों पे अटैक कर दिया ना। तो अब इस तरह की सूरत हाल है। अच्छा, दूसरी तरफ यह है कि ईरान और अमेरिका के एक जोहरी मुज़ाकरात भी चल रहे थे, जिसका अगला जो सेशन था वो 3-4 रोज में होने वाला था। अब उसका क्या होनेगा? वो तो फिलहाल तो वो मनसूख कर दिया गया ईरान की तरफ से। ईरान की तरफ से। अच्छा, पहले तो जो बयान आया फौरी तौर पे अमेरिका का वो ये था कि हमारा इस हमले से कोई ताल्लुक नहीं है। ईरान और इजराइल के दरमियान जो चल रहा है। एग्जैक्टली, ठीक। जर्मनी ने ये बताया कि हमें इतला दे दी गई थी इसराइल की तरफ से कि मैं ये अटैक करने जा रहा हूँ, और इसराइल का ये कहना है कि अमेरिका को भी हमने कन्वे कर दिया था कि हम ये अटैक करने जा रहे हैं। ठीक। अच्छा, शुरू में तो अमेरिका ने इस हमले से इजहार लाताल्लुकी का इजहार किया। उसके बाद मुबैना तौर पे जो है डोनाल्ड ट्रंप, उनका एक बयान मेरी नज़र से गुजरा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि यानी कि मजम्मत नहीं की है इस हमले की। ठीक। और साथ ही वार्न कर दिया है इन हालात में भी ईरान को कि ईरान जो है अपना जो जोहरी एक उसका मंसूबा है उसको सरेंडर करे। ठीक। और जिसके लिए वो ईरान से मुसलसल मुज़ाकरात भी कर रहा है, और उसे धमका भी रहा है कि ईरान जो है वो पहले की तरह मजीद पाबंदियों का शिकार होगा और ईरान कर जाए अपनी न्यूक्लियर पावर के हवाले से। ये हुआ। उसके बाद जो है एक बड़ी तकलीफ दे इतला आई उर्दन से। उर्दन की फौज ने कहा है कि जुमे की सुबह उसके फ़िज़ाई दफाई निज़ाम ने इन मुतअद्दिद मिज़ाइलों और ड्रोन्स को मार गिराया जो उर्दनी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुए थे। एक फ़ौजी बयान के मुताबिक शाही फ़िज़ाइया और फ़िज़ाई दफाई निज़ाम ने इन मिज़ाइलों और ड्रोन्स को कामयाबी से रोक लिया जो उर्दनी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। इससे कबल दारुल हुकूमत ओमान में फ़िज़ाई हमले के सायरन बजाए गए और हुकूमत ने शहरियों को घरों में रहने की हदायत की थी। ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमले में 100 से ज़ायद ड्रोन्स फायर किए हैं। ईरान से इसराइल तक पहुंचने के लिए आम तौर पर ईरानी ड्रोन्स या मिसाइल इराक, शाम या उर्दन की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करते हैं। याद रहे कि उर्दन ने इससे कबल भी अप्रैल और अक्टूबर 2024 में ईरान के इसराइल पर हमले के दौरान ईरानी हमलों को रोकने में किरदार अदा किया था। ठीक। और जो दोनों मरतबा इजरायली हमलों के रद्द अमल में किए गए थे। यानी कि दूसरी तरफ अगर आप ये कहें कि
اردن نے ایران پر اٹیک کرنے کے لیے اسرائیل کے لیے اپنی فضائی حدود جو ہیں وہ اوپن کر دی, اور اردن نے جو ہے وہ اسرائیل کا ساتھ دیا اس حملے میں, ایگزیکٹلی اس حملے میں. اور اب یہ ہے کہ امتحان ہے جو ہے وہ اسلامی ورلڈ کا کہ وہ اس کا کیا رول ہے. پاکستان نے البتہ سب سے پہلے اگر کسی ملک نے اس حملے کی مذمت کی ہے تو وہ پاکستان ہے, اور سب سے پہلے جو ہے وہ سینٹ میں ایک مذمتی قرارداد پیش کی گئی سینیٹر اور وفاقی وزیر اسحاق ڈار کی طرف سے, اور آصف علی زرداری جو ہے صدر پاکستان, ان کی طرف سے بڑی پرزور مذمت ہوئی ہے. اور اس کو جو ہے وہ ایک کھلی بربریت اور جارحیت اور جو ہے وہ شہری آبادیوں کو نشانہ بنانا اور جنگی جو ایک قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی, اور انہوں نے UNO کو, آصف علی زرداری نے جو ہے وہ مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ UNO اقوام متحدہ جو ہے اس کا نوٹس لے اور فوری طور پر اس جنگ کو جو ہے وہ بڑی جنگ کی طرف جانے سے پہلے روکنے کی کوشش کی جائے. اور اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان نے میاں شہباز شریف نے اس حملے کی بھرپور مذمت کی ہے, اور بالکل ایران کے شانہ بشانہ جو ہے انہوں نے کھڑے ہونے کا بھی عندیہ دیا ہے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انسانی جانوں کا جو ضیاع ہوا ہے اس پر انہوں نے دکھ کا اظہار کیا ہے, اور اس مشکل وقت میں, مشکل گھڑی میں انہوں نے جو ہے وہ سولیڈیرٹی کی ہے ایران کے ساتھ. زبردست, بالکل ٹھیک بات. ہم سب کو تہہ دل سے افسوس ہے جو جانی نقصان ہوا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم دعا گو ہیں کہ یہ جو عالمی جنگ کی طرف ایک اشارہ ہے یہ اس سے پہلے ہی بات جو ہے وہ نپٹ جائے, اور ٹیبل ٹاکس کے ذریعے یہ جو دونوں ممالک کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے, جو کشیدگی چل رہی ہے, وہ ٹھہر جائے, وہ اسموتھ ہو جائے. سر موونگ آن, میں بات کرنا چاہوں گی ایکس MNA مسٹر جاوید لطیف کی. پچھلے الیکشنز میں انہوں نے گلہ کیا تھا کہ انہیں ہرایا گیا ہے. انہوں نے اسپیشل پریس ریلیز کی, اور پریس ریلیز میں انہوں نے کہا کہ بہت سے الزامات لگائے, ڈائریکٹ ٹاک کی انہوں نے, اور گلے شکوے کیے, لیکن اب وہ جو تمام باتیں تھیں اس کے حوالے سے انہوں نے معافی مانگ لی ہے. یہ کیا چل رہا ہے؟ یہ تو خیر ایک بڑا پن ہے ان کا, انہوں نے معافی مانگ لی ہے, لیکن اس سے پہلے یہ بڑی تکلیف دہ بات تھی. جتنا میں میاں جاوید لطیف کو جانتا ہوں, وہ ہم جب سے جرنلزم کر رہے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں, وہ صحافتی اداروں میں بھی آ رہے ہوتے ہیں, ٹاک شوز میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں, ملنا جلنا. جو روزنامہ جنگ میں پرویز بشیر صاحب سے بڑی دوستی ہوا کرتی تھی تو وہاں ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں. تو میرے لیے, اور وہ بڑے ایک سمجھدار قسم کے سیاستدان ہیں, کچھ جذباتی اور نومولود پولیٹیشین نہیں تھے جو انہوں نے وہ پریس کانفرنس کر دی. اور وہ پریس کانفرنس جو ہے اتنی کوئی عام بات نہیں, سارے میڈیا کو اس وقت بھی اور ہم لوگوں کو وہ ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ یہ انہوں نے کیا گفتگو کی ہے, کس کے کہنے پہ کی ہے, یہ مس گائیڈ ہو گئے ہیں, یہ کسی کے ہاتھوں یوز ہو گئے ہیں. جب اس طرح کی ہم بات کرتے ہیں تو پھر یہ بات کرنا پڑتی ہے کہ وہ بڑے ایک سیزن پولیٹیشین ہے, اور وہ جو ہے وہ MNA رہے ہیں, ان کے پاس منسٹری رہی ہے. تو اور نون لیگ میں بھی جو ان کی سیاست ہے وہ شہباز شریف کے قریبی جو ایک نورتن ہے ان میں نہیں ہے, وہ نواز شریف کے جو ہے نا وہ پیروکار ہے جی. اور میں نے جو جہاں تک ان کو دیکھا ہے, اور میاں نواز شریف جو ہیں وہ انتہائی ایک آپ کو پتا 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں, اور انہوں نے بڑے بیلنسڈ قسم کی وہ پالیٹکس کرتے ہیں. بالکل. تو اچھا, یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے بڑی عجیب و غریب گفتگو کی. اب چلے معافی پہ بعد میں آتے ہیں, پہلے انہوں نے کیا تھا وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. وہ الیکشن جو گزشتہ الیکشن ہوا جس میں ظاہر ہے کہ وہ چیخوں کی آواز آئی. اچھا, اسی طرح کے بڑے سیاستدان جو ہیں جہاں اپسٹ ہوا ہے جن سیٹس میں, خواجہ سعد رفیع جن کا آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ سردار لطیف کوسہ سے الیکشن ہار جائیں. اچھا, خواجہ سعد رفیع ہار گئے. خواجہ سعد رفیع نے بڑا ٹائملی ہم لوگوں کو میسج کر دیا کہ میں ہار گیا. رانا ثناء اللہ فیصل آباد سے آ رہے, انہوں نے بھی اسی طرح سے کیا. انہوں نے بڑا بر وقت, بجائے کسی کنٹروورسی میں پڑنے کے بجائے انہوں نے ہار کو تسلیم کیا. اچھا, ایسے ناموں میں یہ ایک بڑا نام جاوید لطیف تھے جنہوں نے اس ہار کو جو ہے نا وہ متنازع بنا دیا, اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ جو ہے ہاتھ ہو گیا ہے, مجھے ہروایا گیا ہے. انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے حساس اداروں کے بڑے جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ لوگوں کے نام لے لیے. یعنی کہ ہمارے لیے وہ بڑی ایک شاکنگ بات تھی کہ اس طرح سے وہ الزامات ان لوگوں کے بارے میں جو ہم جانتے تھے جتنا, اس میں کچھ اور بھی شاید نام ہوں گے, لیکن ایک جو پرومیننٹ نام ہوا اس پریس کانفرنس کے بعد وہ اس وقت کے کرنل فائق تھے جی.
اور کرنل فائق جو ہے وہ بڑی اہم ذمہ داری انجام دے رہے تھے، ایک ادارے کے وہ امپلائی تھے، اور ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے جتنا میں تھوڑا سا ان کو سمجھتا ہوں یا جانتا ہوں. اب وہ بریگیڈیئر ہو چکے ہیں، بریگیڈیئر فائق ہیں، اور وہ ان کا جو ایک اس جاب سے ہٹ کے جو ان کا ایک خاندانی بیک گراؤنڈ ہے، وہ بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں. ڈاکٹر ایوب جو ہیں وہ ماہر اقبالیات ہوئے ہیں. انہوں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پہ ان کی ریسرچ ہے، ان کی بکس ہیں. ماہر اقبالیات جو ہیں، اگر کوئی چند گنے چنے یا 2 یا 3 آپ کو، میں پاکستان کی بات نہیں کرتا، ورلڈ وائڈ اگر کوئی 2-3 نام ہے تو اس میں ڈاکٹر ایوب صاحب کا نام آتا ہے. تو ان کے یہ صاحبزادے فائق جو ہیں، تو ان پہ الزام لگایا انہوں نے، ٹھیک ہے، کہ جی انہوں نے میرے الیکشن جو ہے نا ہروانے میں ان کا ہاتھ ہے. اور اس سے زیادہ ایک بلو دی بیلٹ بات یہ تھی کہ انہوں نے جو ہے ہرایا بھی ہے تو پتہ نہیں کوئی پیسے کی خاطر ہرا دیا. تو اس طرح کی بات جو سمجھ سے دل میں آئے، سمجھ سے بالا تر تھی، سمجھ سے. اچھا، وہ اب بات یہ کھلی ہے کہ کامران شاہد کے شو میں انہوں نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ وہ سارا جو ان کے حلقے میں جو کچھ ہوا اس کی پوری رپورٹ کوئی ان کے پاس آ گئی ہے، جس سے وہ سیٹسفائیڈ ہیں، جس رپورٹ سے، جس کو انہوں نے منوان مان لیا ہے. اس رپورٹ کے مطابق انہوں نے معافی مانگی ہے، معذرت کی ہے کہ ہمیں ہرایا نہیں گیا، بلکہ وہ نہیں ہرایا گیا پہ تو وہ آج بھی مزید ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جن کرداروں کا، جن شخصیات کا، جن آفیسران کا میں نے نام لیا، جن پہ میں نے الزام لگایا، جس میں ظاہر ہے کہ مجھے جو نام یاد ہے وہ اس وقت کے کرنل اور آج کے بریگیڈیئر فائق ہیں، جن کا میں بتا رہا ہوں کہ کچھ حوالوں سے ظاہر ہے کہ ہمیں جیسے ابھی انڈیا کے ساتھ کشیدگی تھی اور ایک ملک کی سالمیت کی بات کریں، ملک میں ٹیررزم کی بات کریں، تو ان کی جو کنٹریبیوشن ہے بطور جرنلسٹ، ہمیں پتا ہے کہ وہ کتنے بڑے ایک محب وطن جو ہے وہ آفیسر ہیں، اور وہ کتنی دن رات کی جو ہے ان کی محنت ہے، کنٹریبیوشن ہے اس طرح کے تمام تر حالات میں. اور کس طرح وہ ایک سرحدوں کی آپ حفاظت کی بات کریں، ایک جو ہے وہ شہروں کی حفاظت کی بات کریں، اور اس طرح کے ایشوز میں ان کی جو خاص طور پہ کنٹریبیوشن ہے وہ ہم سے تو ڈکی چھپی نہیں ہے. لیکن چونکہ جاوید لطیف صاحب نے سیدھا ان کا نام لے کے الزام ہی لگا دیا، تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ گاہے بگاہے جاوید لطیف صاحب سے یہ کہا گیا کہ آپ ذرا چیک کر لیں، آپ نے جو نام لیے ہیں یہ ادارے کی بھی ظاہری بات ہے، ایک ساکھ پہ آپ نے حملہ کیا ہے، اور آپ نے جن شخصیات کا نام لیا ہے، اور خاص طور پہ ان شخصیت کا، تو آپ شاید ان کو جانتے نہیں ہیں کہ وہ اس طرح کے معاملوں میں پڑھنے والے اور اس طرح کی ان کی جاب نہیں ہے. اور یہ تمام تر جو کھیل ہے وہ اس طرح کا کھیل کھیلنے والے لوگ نہیں ہیں. تو وہ کچھ عرصہ تو بزد رہے، اب انہیں ریئلائز ہو گیا، اور یہ میں کہتا ہوں کہ ان کا بڑا پن ہے. اور انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ میں نے جن لوگوں کا نام لیا تھا وہ نہیں نکلے، ہوا میرے ساتھ ہاتھ ہی ہے، لیکن وہ کیا جنرل فیض حمید کی کچھ باقیات ہیں. جنرل فیض حمید کا اپنا، اب جنرل فیض حمید اب انہوں نے نام لے لیا جنرل فیض حمید کا نام. اچھا، جنرل فیض ساتھ یہ بھی کہہ دیا، وہ چونکہ اندر جیل میں ہے تو میں ان پہ زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن یہ ان کی باقیات ہیں. اور انہوں نے جو ہے میرے ساتھ، وہ جو لوگ ہیں، وہ جو دھڑا ہے انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے. ہارا نہیں ہوں، ہروایا گیا ہوں، مگر وہ جن لوگوں کے نام لیے تھے ان سے میں معذرت چاہتا ہوں. غلط ان کی دل آزاری ہوئی ہے، ادارے کی ساکھ جو ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے ایسے الزامات سے، اور دنیا جو ہے اس ادارے کے نام سے جو ہے وہ کامتی ہے، اور دشمن ملک جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ایک درد سر ہے اس ادارے کا نام دشمن ملک کے لیے، بھارت کے لیے. تو اس پہ ایک ہلکے کے الیکشن کے لیے جاوید لطیف نے الزام لگا دیا. اب انہوں نے کہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور انہوں نے ساتھ یہ الفاظ بھی میں نے سنے، 2-3 دفعہ میں نے ان کا وہ سٹیٹمنٹ سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ دل آزاری ہوئی ہوگی تو میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ درست ہے، اچھی بات ہے، اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. دیکھیں وہ جو پھر وہیں پہ بات آ جاتی ہے، وہ جو دل آزاری ہوتی ہے، وہ جو ہے آپ کسی فرد واحد کی ساکھ پہ بات کر دیتے ہیں اور بعد میں وہ غلط ثابت ہو جاتی ہے. آپ کسی ادارے کی ساکھ پہ بات کر دیتے ہیں، وہ بعد میں غلط ثابت ہو جاتی ہے، تو یہ ازالہ نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی دیر آئے درست آئے، اور انہوں نے اب تو بلکہ الٹا انہوں نے تعریفیں کر دی، پل باندھ دیے
انہوں نے کیا ان کا نیریٹو ہی چینج ہو گیا. ابھی یہ جو حالیہ جنگ ہوئی ہے اور اس میں اس ادارے کا جو رول ہے, اس کا جو ایک ملکی قومی سلامتی کے حوالے سے اس کی جو کنٹریبیوشن ہے, اور انہی شخصیات کا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بہت بڑا ایسٹ ہیں اس ملک کا, اور ان کی وجہ سے آج پاکستانی قوم محفوظ ہے, یہ ملک محفوظ ہے, اور اس طرح کی بھی گفتگو انہوں نے کر دی. تو میں کہتا ہوں کہ بڑی بات ہے, اچھی بات ہے. تو بہرحال یہ مہمہ حل ہوا, لیکن اپنے موقف سے وہ نہیں ہٹے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہروائے گئے ہیں. وہ دیکھیں, وہ انہوں نے کہا, ساتھ انہوں نے نام دے دیے, ٹھیک ہے جی. اب جو نام دے دیے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر اب تھوڑا سا ہو یہ جائے گا کہ ان کے پاس ایک رپورٹ آ گئی ہے. اچھا, اس کے وہ ثبوت پھر ظاہری بات ہے ان کے پاس ہونے چاہیے. اچھا, پہلے پھر انہوں نے بغیر ثبوتوں کے کسی کے کہنے پہ بات کر دی. تو سوچنا تھوڑا سا یہ چاہیے کہ اس طرح کے ایشوز میں بعض اوقات دشمن جو ہے, میں دشمن کسی شخصیت کی بات نہیں کر رہا, میں دشمن ملک کی بات کر رہا ہوں. اور ان کے جو یہاں پہ راک ایجنٹس ہیں اور ان کی جو یہاں پہ پراکسیز ہیں, وہ اس چیز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں, اور ان کے آپ ہاتھوں میں ان کے ہاتھوں میں آپ کھیل جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ کبھی بھی پہلے تولو پھر بولو, پہلے آپ تحقیق کریں اور اس کے بعد آپ بات کریں. یہ انکوائری اگر آپ نے پہلے کر لی ہوتی جو آپ کی ہے تو یہ نوبت نہ آتی معافی مانگنے کی بھی. اینی ویز دیر ہے درست آئی, وہ بھی اچھی بات ہے کہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. موونگ آن سر, جب بات کرتے ہیں فضا علی کی, فضا علی ایز اے گیسٹ ہی آئی تھی کامران شاہد کے شو میں, لیکن جو باتیں ہوئی, جو گفتگو ہوئی, جو کہ انریزنیبل کانورسیشن تھی, جو بدتمیزی تھی, اس حوالے سے کیا مزید ڈیولپمنٹ ہے, کیا مزید اپڈیٹس ہے, ذرا بتائیے. اچھا, ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ پھر فضا علی کی بات کرنی پڑتی ہے ہمیں بار بار. تو فضا علی کو آپ چھوڑیں, ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کامران شاہد شو میں جی جو ہے وہ سہیل بڑائچ کے ساتھ ہوا. جی سینئر صحافی. اس میں یہ ہوا کہ ہمارا کامران شاہد صاحب سے رابطہ ہوا انڈائریکٹ. تو کامران شاہد صاحب نے یہ بتایا ہمیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ جب شو ہو گیا تو شو کے دوران جو کچھ ہوا, کرنے والے پہ کوئی بات یا کوئی آپ کہہ لیں کہ مزاح, اور جن کے متعلق کیا جا رہا تھا کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح ہنستے کھیلتے کوئی بلو دی بیلٹ بات ہوتے ہوئے, کوئی جو ہے وہ مذاق کرتے ہوئے شو ختم ہو گیا. شو ختم ہو گیا. کہتے جب شو ختم ہوا, یہ کامران شاہد کا کہنا ہے, جو ہوسٹ ہیں جن پہ ہم نے بڑا اعتراض بھی کیا کہ ان کو بطور ہوسٹ جو ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا, ایڈیٹوریل پالیسی ہوتی ہے, بعد میں ایڈٹ ہو سکتا تھا, فلاں. انہوں نے کہا کہ جب ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح کر آئے گا, تو انہوں نے نام لے کے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے اور جو پروپیگنڈا ونگ ہے, انہوں نے یہ تمام تر ٹرولنگ شروع کی اور اس کو بڑا ایشو بنانے کی کوشش کی. تو جب اگلے ہی دن صبح شو آن ایئر ہونے کے بعد اگلے ہی دن صبح ہم نے یہ دیکھا کہ اس طرح کے حالات ہیں, تو کہتے کہ میں نے سہیل بڑائی صاحب کو فون کر دیا فوراً. اچھا, انہوں نے فون کیا بطور ہوسٹ بطور میزبان, انہوں نے سہیل بڑائی صاحب کو فون کر دیا. فون کر کے انہوں نے کہا کہ سہیل صاحب اس طرح کی صورتحال ہے, تو آپ کیا حکم ہے کہ یہ تو اس طرح کا گند ہو رہا ہے, تو اگر آپ کہتے ہیں تو ہم فوری طور پہ اس شو کو ہٹا دیتے ہیں دنیا ٹی وی کے ڈیجیٹل میڈیا سے اور اس کے پیجز سے, اور اس کو ہم ریموو کر دیتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں. ٹھیک. بقول کامران شاہد کے سہیل بڑائچ صاحب نے کہا کہ اس میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, بالکل آپ نے نہیں ہٹانا. اچھا, یہ بھی الفاظ ہیں ان کے کہ انہوں نے سہیل بڑائچ صاحب نے کہا کہ بالکل آپ نے اس طرح کے جو ہے نا گھٹیا پروپیگنڈے کی وجہ سے اور اس طرح کی ٹرولنگ کی وجہ سے اور اس طرح کی بکواسیات کی وجہ سے آپ نے شو نہیں ہٹانا, آپ اس کو چلنے دیں. انہوں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں, میرے لیے یہ ایک نارمل بات ہے, کوئی بات نہیں, شو میں بیٹھے ہیں تو ایک آرٹسٹ نے یا ایک شخص نے یا ایک گیسٹ نے دوسرے کا مذاق اڑایا ہے یا کیا ہے, تو وہ میرا کیا ہے, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. ٹھیک ہو. تو انہوں نے کہا آپ اس کو نارملی چلنے دیں. تو اس طرح یہ ہوا کہ یہ والا جو پہلو ہے کہ انہوں نے اپنا فرض اس حد تک ادا کیا کامران شاہد نے کہ انہوں نے سہیل صاحب سے رابطہ کر لیا اور پوچھ لیا, اور آپ ان کے فون کو یہ سمجھے کہ دنیا ٹی وی انتظامیہ نے رابطہ کر لیا. رائٹ. ٹھیک ہے. تو یہ ان کی طرف سے یہ ایک اچھا جسچر اور ان کی طرف سے یہ فریضہ ادا ہو گیا. اب آگئی بال سہیل بڑائچ صاحب کے کورٹ میں, جنہیں یہ کہہ دیا گیا کہ اگر آپ حکم کریں گے تو ہم اس شو کو ڈیلیٹ کر دیں گے. تو سہیل بڑائچ صاحب نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ اس شو کو ایز اٹ از
چلنے دیں, اس میں کوئی ایڈیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے, نہ تھی اور نہ مجھے کوئی اعتراض ہے, نہ میں کوئی ہرٹ ہوا ہوں, نہ میں سمجھتا ہوں کہ میری کوئی دانستہ میرے ساتھ کوئی میری تجدید کی گئی, ایسی کوئی بات نہیں. یعنی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ یہ جو ہے اب معاملہ ریپ ہو گیا, وہ ریپ ہو گیا. بالکل. تو اب جو ہے نا میرا خیال ہے کہ اس کے بعد اگر کچھ لوگوں کی نئی بات ہوئی کامران شاہد سے یا انہیں اس معاملے کا نہیں پتا, تو میرا خیال ہے کہ انہیں تھوڑا سا اب کلیئر ہو جائے گا اس کو جو ہے نا, ہاں, اس بات کو اب ہوا دینے کی بجائے جو ہے وہ ختم کر دیا جائے تو بہتر ہے, کیونکہ جب سہیل ورائچ صاحب کو ان کانورسیشن سے, ان گفتگو یا یہ جو مذاق کا ایک لہجہ تھا اس سے نہیں فرق پڑتا. اچھا ایک چیز, چلو پھر ایک چیز اس میں یہ دیکھیں, ایک چیز یہ اگر کوئی ہوتا نا, یہ کوئی سہیل دانے والا یا کوئی سہیل منشی یا کوئی سہیل جو ہے نا وہ شاہ, اس طرح کا کوئی سہیل ہوتا نا, تو کہنے کا مقصد ہے کہ عام لوگوں کو شاید اس پہ اعتراض نہ ہوتا. اب سہیل وڑائچ صاحب چونکہ ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, ہوسٹ ہیں پاکستان کے سب سے بڑے چینل میں, وہ سالہ سال سے شو کر رہے ہیں, لوگ ان کو جانتے ہیں, ان سے پیار کرتے ہیں. کچھ لوگ بلکہ بہت بڑی تعداد میرے جیسے ایسے لوگوں کی ہے جو انہیں آج کے دور میں 2025 میں کریڈیبل جرنلسٹ سمجھتے ہیں, اور ان کا جو ہے نا کبھی بھی جھول نہیں دیکھا ہم نے ان کی تحریروں میں, ان کے تجزیے میں, تو اس لیے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. جب لوگ ان سے محبت کرتے ہیں تو لوگ ہرٹ ہوتے ہیں. تو اس طرح کے واقعے کے بعد کہیں نہ کہیں سے یہ ریئیکشن جو ہے یہ فطری ریئیکشن بھی ہو سکتا. لوگ ہرٹ ہوئے کہ یار ایک خاتون اٹھ کے منہ اٹھا کے جو ہے سہیل صاحب کے حوالے سے اس طرح کی بات کرے. اچھا یہ تھوڑا سا یہ ریئیکشن, اس کو پورے کا پورا کامران شاہد کا جو موقف ہے کہ یہ پورے کا پورا پی ٹی آئی پہ بھی نہیں ڈال دینا چاہیے. یہ ایک فطری ریئیکشن بھی ہے جو ان کے فینس نے اور ان کے جو ہے نا چاہنے والوں نے, ان کے پیار کرنے والوں نے, ان کے ارد گرد ان کے دوستوں نے جو ہے نا وہ ہرٹ ہوئے اور وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکے, اور انہوں نے مختلف پلیٹ فارم پہ, چاہے وہ سوشل میڈیا ہے یا وہ ٹی وی میڈیا ہے یا وہ ایک پبلک ایک جو گیدرنگز ہوتی ہیں اس میں, انہوں نے اس کو کنڈیمٹ کرنا شروع کر دیا اور اس رویے کی مذمت کی اور انہوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا. انہوں نے اپنی لینس سے دیکھا کہ یہ ان کو انریزنیبل لگا. لیکن سہیل ورائچ صاحب نے, اور یہ جو آپ نے کامران شاہد کی کانورسیشن بتائی ہے آف دا ریکارڈ, کہ اب انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے, اور وہ ایک لائٹ ہارٹڈ شو تھا, ایک انٹرٹینمنٹ شو تھا, عید شو تھا, تو اس میں جو کانورسیشن تھی وہ مذاق کا ہی ایک حصہ تھی یا whatsoever. تو لیٹس کیپ اٹ ایز اوپن اینڈ شٹ کیس, اور میرے خیال سے اب معاملات کلیئر ہو گئے جس طرح آپ نے کلیئر کیا ہمارے پوڈ کاسٹ کے ذریعے. سو اب ناظرین کو کوئی گلا نہیں ہوگا اور آئندہ سے بھی سب احتیاط کریں گے. ویل تھینک یو سر فار کاسٹنگ لائٹ. ہم دعا گو اگین کہ یہ جو اشارے تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں, اسرائیل اور ایران کے درمیان جو کشیدگی چل رہی ہے, وہ جلد از جلد ختم ہو جائے. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. جسٹ اسٹے ٹیونڈ فار انادر سیشن. ٹل دین بائے بائے.